अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, मौसम कुछ बदल रहा है। इस वक्त जब हम गर्मी को गुड बाय कह रहे हैं और सर्दी को वेलकम करने की तैयारी कर रहे हैं, इसी असना में सियासी मौसम भी करवट बदल रहा है। बलूचिस्तान में वज़ीर आला को गुड बाय कहने के लिए तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई है, जबकि इस्लामाबाद में तनाव का माहौल बरकरार है। ऐसे में अपोजिशन सड़कों पर आ गई है। एहतजाजी मुजाहरों का शेड्यूल सामने आ चुका है और अक्टूबर के महीने में मार्च की बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ मुआशी आशारिये भी हुकूमत का कुछ साथ नहीं दे रहे। तारीफों के बावजूद हम ग्रे लिस्ट में बरकरार हैं और IMF से मुज़ाकरात का ऊंट भी अभी किसी करवट नहीं बैठ रहा। गो के देखा जाए तो हुकूमत हर तरफ से मुश्किल से दो चार नज़र आ रही है। ऐसे में अपोजिशन कितनी तैयारी के साथ निकल रही है और हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी? क्या हुकूमत इन चैलेंजेस से निपट सकती है या नहीं? इन्हीं तमाम मामलात का हम आज जायज़ा लेंगे। अया साहब, तनाव के माहौल में अपोजिशन का अचानक एक्टिव हो जाना, क्या लगता है मकसद सिर्फ महंगाई है, आवाम का दर्द है, या पसे पर्दा कुछ और चल रहा है? अपोजिशन पार्टीज एक इशू जो है, लाइव इशू 3 साल में पहली बार मिला है और वो महंगाई का है। और महंगाई कोई मसनूई चीज़ नहीं है, किसी के ज़हनी इख्तरा की बात नहीं है, ये हर एक कोई फील कर रहा है। आज एक अंग्रेज़ी अखबार में एक जाने पहचाने कॉलम निगार हैं, उन्होंने तो मतलब उन पे ये शायबा नहीं हो सकता कि उनका चूल्हा नहीं जलेगा। ये तो वो कह रहे थे जी हमने कुकिंग कम कर दी है, खाना कम कर दिया और मेरा वज़न जो है इसलिए कम हो गया है। तो ऐसी बातें जब आम हो जाएं तो अपोजिशन को इशू मिला हुआ है और बहुत से मसाइल एकदम जो है वो खड़े हो गए हैं। अब ये TLP वाले जो हैं, इन्होंने एहतजाज किसी और बिना पे किया है, लेकिन ये सब चीज़ें जब मिल जाती हैं और फिर कई मारूज़ी हालात हैं। हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है, वज़ीरिस्तान वगैरह, वहाँ तो आए रोज़ नहीं तो दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई इंसिडेंट होता है और वहाँ पे कैजुअल्टी जो रेट है वो बहुत हाई है। और वो बड़ी तशवीश की बात होनी चाहिए कि इतना वहाँ पे मतलब वो वॉलेटाइल बॉर्डर सिचुएशन है और वो अब आग वहाँ पे सुलग रही है। लेकिन इस हुकूमत की जो नाकामी है, और अब सारे कह रहे हैं नाकामी है, वो है माशी सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन पे इनका कतन कोई कंट्रोल नहीं है। जिसका शाखसाना एक इन्फ्लेशन इफराते ज़र है। और ये जो इनका ये जो है कहना कि जी वो पेट्रोल फ़लानी जगह हिंदुस्तान में महंगा है या बांग्लादेश में महंगा है, ये अब ऐसे आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे लोग तकलीफ़ में हों, हर एक का जो है घर इफेक्ट हो रहा हो और आप ऐसी लायानी किस्म की बातें और एनालॉजीज़ और कंपैरिजन्स आप दे रहे हों। फिर कल परसों आपने देखा वो कोई एक हमारी खातून सहाफ़ी है, उसने पता नहीं क्या मजमून लिख दिया। वो एक इनके जो वो पूरी एक फ़ौज बनी हुई है इंफॉर्मेशन के एडवाइज़र्स की, लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप मुलाहिज़ा तो कीजिए कि उनका अंदाज़ और उनका जो है गुफ्तगू करने का तरीका और क्या क्या वो बातें कर रहे हैं। और भाई यहाँ पे और जो वज़ीर आज़म है वो कौम की अखलाकियात ठीक कर रहे हैं और मोरालिटी पे बातें कर रहे हैं और नसीहत कर रहे हैं और वाज कर रहे हैं। और भाई आप वज़ीर आज़म इलेक्ट हुए हैं मुल्क को संभालने के लिए, दीगर मामलात को संभालने के लिए, वो आपसे काम हो नहीं रहा। तो कम से कम ये वाज नसीहत, इससे तो हमें बचा दीजिए। ये हमारे वाज नसीहत करने वाले इस मुल्क में बहुत हैं, आपकी ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है गवर्नमेंट की नाकामी हर शोबे में, ख़ास तौर पे माशी जो है, ये आप जो है लोग एडमिट कर रहे हैं, ये एडमिट की जा रही है और एक्सक्यूज़ेस कि ये हो गया। और वो जो 3 साल से हम सुनते आए हैं, जो पहले साहब का हुक्मरान थे उन्होंने ख़राब कर दिया, अफरात ज़र उनकी वजह से हुआ, करप्शन थी, ये थी, मतलब एक ही राग और एक ही कहानी कर कर के कौम का वो सब्र का पैमाना जो है, ये जो झटके लगे हैं कीमतों के, सब्र का पैमाना लगता है कि लबरेज हो गया है। और पहली दफ़ा 3 साल में एहतजाज का जो है ताप, उसकी वो जो है कदम की वो जो ताप है वो आ रही है। पहले इन्होंने PDM वगैरह ने बड़ा कुछ किया पर कोई ऐसी बात बन नहीं रही थी, उनके जलसे जुलूस बेअसर थे। अब एकदम जो है वो जो है ऐसे लोग आपको सुनने में मिलते हैं, सरापा एहतजाज, यहाँ कुछ होना चाहिए, इस गवर्नमेंट ने नाक में दम कर दिया है, ये अब सदा
جو ہے پھیل رہی ہے. ٹھیک ہے سلمان صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی تو اپوزیشن اب کچھ کر پائے گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب نئی حکمت عملی کے ساتھ اگر اپوزیشن باہر نکلے؟ آج بھی شہباز شریف صاحب نے عوام سے اپیل کیا کہ وہ احتجاج کا حصہ بنے، گھروں سے باہر نکلیں، تو پی ڈی ایم کی یہ تحریک عوامی تحریک میں ڈھلتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں، یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ کوئی پرائم منسٹر صاحب کے سیاسی ساتھیوں یا سیاسی حکمت عملی کی وجہ سے نہیں ہو رہا. اچھا، یہ سب کچھ معاشی حکمت عملی کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور معاشی حکمت عملی چلا کون رہا ہے آپ کی معیشت؟ آئی ایم ایف کی ٹیم. اور آئی ایم ایف کی ٹیم کے اس وقت جو سربراہ ہیں وہ کون ہے؟ اسٹیٹ بینک کے گورنر کون ہیں؟ ڈپٹی گورنر کون ہیں؟ دیکھیں، وہ پاکستان کے عوام کو دیکھیں گے یا اپنے اس ادارے کے مفادات کو دیکھیں گے؟ کوئی ایک دن ایسا نہیں جا رہا. دیکھیں، میں ماضی کے اندر ہفتوں کی بات کرتا رہا کہ اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں ہفتوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے. اب تو پاکستان کے اندر کوئی ان کا مانیٹرنگ سسٹم ہی ایسا موجود نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ اپوزیشن کی حکمت عملی، دیکھیں ماضی کے 3 سال میں نہیں سمجھتا کہ اگر حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک رد عمل تھا تو اپوزیشن جماعتیں لوگوں کے مسائل زدہ، مہنگائی زدہ لوگوں کی آواز نہیں تھی بنی. اب بن پائے گی؟ اب تو دیکھیں نا، ایک ہی دن کے اندر، یہ ایک ہفتہ پہلے ایک ہی دن کے اندر آپ پٹرولیم کی قیمتوں میں 10 روپے کا اضافہ، بجلی کی قیمتوں میں ایک مہینے میں 3 دفعہ اضافہ، اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں اضافہ. اور یہ جو پٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہے یہ ختم نہیں ہو گیا. یہ جو آپ کے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں ان کو تو ہم نے خوش کر دیا، لیکن وہ نہیں مان رہے آپ کی بات. یہاں تو آپ نے چھری چلا دی، اپنی گردن پیش کر دی آئی ایم ایف کی ٹیم نے کہ یہ لیں جناب، یہ پاکستانی عوام کی گردن ہے، اس پہ چھری چلائیں. وہاں رکے کیوں ہوئے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ آپ کے روپے کی بے قدری کی جا رہی ہے. اب تک 3 سال کے اندر 48% آپ کا روپیہ جو کم ہو چکا ہے، اور ڈالر کی پرواز جو ہے اسے کوئی روکنے کا نام نہیں لے رہا. تو وہاں پر اس وجہ سے یہ معاملات رکے ہوئے ہیں. جہاں تک آپ نے اپوزیشن کی بات کی، پیپلز پارٹی نے بھی مظاہرے شروع کر دیے ہیں، جماعت اسلامی بھی میدان میں آ گئی ہے، پی ڈی ایم بھی. اور جب اس طرح کی موو بنتی ہے نا، دیکھیں یہ موو یکدم لوگ باہر نہیں نکلتے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے کورٹ میں یہ گیند ہے کہ وہ کس حد تک سنجیدہ ہے اپنے احتجاج کے حوالے سے. چونکہ رد عمل اتنا شدید ہے کہ اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز اس سارے معاملے کو کنٹرول کر کے کوئی منظم انداز کے اندر احتجاج قانون کے دائرے کے اندر نہیں رکھتی، تو پھر جو مسائل زدہ لوگ ہیں، جو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ ہیں وہ اپنی بھوک برداشت کر لیتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو بلکتا نہیں دیکھتے. اور اسی آپ 1 سال کے اندر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ 32 لوگ وہ خودکشیاں کی ہیں، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، لیکن کسی کی آنکھیں کھلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. حکومت، پاکستان کی پولیٹیکل فورسز اور لوگوں کے درمیان ایک گیپ پیدا ہوا ہے. جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا بات کو سمجھیں کہ جی حکومت اگر ناکام تھی تو اپوزیشن کی نیلی بھی اس میں یہاں تھی، اور عام آدمی کے ایشوز کے حوالے سے ایک گیپ تھا. کیا اپوزیشن آنے والے دنوں کے اندر یہ گیپ جو ہے ختم کر پائے گی؟ کیا لوگوں کی آواز بن پائے گی؟ کیا لوگوں کے ایشوز کو اجاگر کرے گی؟ کیا ایوانوں کے اندر آواز اٹھائے گی؟ یہ سارے معاملات اپوزیشن کو دیکھنے ہیں. دیکھیں اس وقت اگر کوئی یہ کہے کہ جی ہم حکومت گرانے کے لیے آ رہے ہیں یا حکومت ہٹانے کے لیے آ رہے ہیں، قطعاً ان کا جو احتجاج ہے وہ نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا. کہ یہ پی ڈی ایم کی جو بات کی گئی ہے، کہاں سے معاملہ ٹوٹا تھا؟ جب انہوں نے لوگوں کے ایشوز پہ کیا تو بڑے جلسے کیے، لیکن جب یہ معاملہ آ گیا کہ جی اجتماعی استعفے اور بات یہ، اس کا مطلب ان کے موٹیوز کچھ اور تھے، لوگوں کے ایشوز نہیں تھے. اب تو معاملہ یہاں آ گیا. اور ایک اچھی بات میں سمجھتا ہوں ان کے حق میں کہ آگے انتخابات آ رہے ہیں اور وہ اب لوگوں کی عدالت میں سرخرو ہونا چاہ رہے ہیں. آج کے مظاہرے اچھے مظاہرے تھے. پہلا مظاہرہ انہوں نے پنڈی میں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ راول پنڈی کی اپنی ایک سگنیفیکنٹ ہے، لیکن وہاں پر ان کا مظاہرہ اچھا نہیں تھا. لیکن آج کے مظاہرے ہوئے ہیں اور یہ مظاہروں کا سلسلہ قانون کے دائرے کے اندر رہے گا. پولیٹیکل پارٹیز لوگوں کی آواز بنتی ہیں تو یہ ڈیموکریسی میں ہوتا ہے. اور دنیا کے جمہوری معاشروں کے اندر اپوزیشن متبادل حکومت ہوتی ہے. حکومت کو وہ جو ہمارے شیخ رشید صاحب ہیں، میں ابھی دیکھ رہا تھا ایک کلپ کہ وہ ماضی کے اندر بالکل تاریخ اسی طرح دہرائی جا رہی ہے. کہ ایک چیز رہ گئی تھی، وہ میں نے کلپ دیکھا تو وہ ماضی کی حکومت میں جب یہ ٹی ایل پی والوں نے کیا تو وہ کہہ رہے تھے نکلو باہر، جلا دو.
اچھا۔ اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کی تحریک جو ہے کامیاب ہوگی۔ آج ذرا دیکھیں وہ تاریخ اسی طرح اپنے آپ کو، ماضی کے اندر عمران خان صاحب نے اس کا فائدہ لیا ہے، آنے والے وقت کے اندر پی ڈی ایم بھی اس کا فائدہ لے سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے جو احتجاج ہو رہے ہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، پیپلز پارٹی بھی احتجاجی مظاہرے کر رہی ہے مہنگائی کے خلاف، یہ حکومت کو کس حد تک متاثر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ان مظاہروں کا حکومت پہ دباؤ تو بنتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہی حکومت اقتصادی فیلڈ کی مشکلات کی وجہ سے پریشر میں ہے۔ اچھا۔ لیکن اس میں جو گورنمنٹ کی جو ہمیں اقتصادی میدان میں پرابلم نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو اقتصادیات کا، معاشیات کا عوام سے تعلق ہے اس کا احساس ہمارے پالیسی میکرز کو نہیں ہے۔ لیکن ٹارگیٹ سبسڈی دینے کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ کتنی مؤثر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں باتیں تو کرنا بہت آسان ہوتی ہیں، باتیں تو ہم بہت سننے کے عادی ہیں، اس ملک کا یہی تو ٹریجڈی ہے کہ باتیں زیادہ ہوتی ہیں، کام کم ہوتا ہے۔ اقتصادیات باتوں سے نہیں ہوگی ٹھیک، اقتصادیات کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو ایک تو اپنی سوچ بدلنی ہوگی، اور اس کے لیے جو اسٹریٹجیز ہیں اس وقت وہ بدلنی ہوگی، اور میرے خیال میں پاکستان میں جو اس وقت اقتصادی ٹیم ہے اس کو آل ٹوگیدر مکمل طور پہ بدلنا ہوگا۔ اگر تو حکومت یہ کر سکتی ہے تب تو کوئی امکان ہے، کیونکہ دیکھیے اقتصادی معاملے کو ڈیل کرنے کے ایک وقت میں کئی طریقے ہوتے ہیں، ایک اپروچ، کئی قسم کی اپروچ ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کا ذہن کس طرح کام کرتا ہے، اور وہ چیزیں آپ کو جو ذہن آپ کا جو شیپ ہوتا ہے، جو آپ ترجیحات کی جو بات کرتے ہیں، وہ آپ کی اورینٹیشن ہوتی ہے، وہ آپ نے جو پیچھے لرن کیا ہوتا ہے، یا اس کو انفلوئنس کرتا ہے جو آپ نے مستقبل میں حاصل کرنا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کی ٹیم اقتصادیات کو وہ لوگ کنٹرول کریں گے جن کا ماضی ملک سے باہر ہے اور جن کا مستقبل بھی ملک سے باہر ہوگا، تو ان کی ترجیحات وہ نہیں ہوں گی جو ایک سڑک پہ چلتے ہوئے آدمی کی ضرورت ہے، ان کی ترجیحات وہ ہوں گی جو عالمی سطح پر ان کی بات کو ایکسیپٹ کریں اور ان کے لیے مستقبل آئندہ کا سیکیور کریں انٹرنیشنل لیول پہ۔ تو لہٰذا میرے نزدیک جن لوگوں کی آئی ایم ایف، ورلڈ بینک کی بیک گراؤنڈ ہے یا لنک رہا ہے یا ہے، ان کو اہم اقتصادی عہدہ پاکستان میں نہیں دینا چاہیے۔ میں اب اس نتیجے پہ پہنچا، پہلے میں اس نتیجے پہ نہیں پہنچا تھا، لیکن میں پاکستان کی اقتصادیات میں کسی قسم کی بنیادی تبدیلی عوام کی فلاح کے لیے نہیں دیکھتا جب تک ہمارے ہاں یہی لوگ کنٹرول کریں گے جو اس وقت پاکستان کی اکانومی کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ آپ کی اکانومی کو آپ نے عوام کی فلاح کے لیے حکومت کو ڈائریکٹلی اکنامک فیلڈ میں انٹروین کرنا پڑے گا، دخل اندازی کرنی پڑے گی، اور اس وقت جو ہماری ٹیم ہے وہ دخل اندازی نہیں کرے۔ آپ کا روپیہ جا رہا ہے نیچے کی طرف، پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ اسٹیٹ بینک نے کچھ ڈالر ریلیز کیا ہے۔ اس سٹیج پہ سوال یہ ہے کہ کیا اسٹیٹ بینک کو انٹروین کرنا چاہیے پیسے کو بچانے کے لیے، یعنی ڈالر کو فلوٹ کر کے؟ لیکن اسٹیٹ بینک کے گورنر تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈالر اوپر جا رہا ہے، روپیہ نیچے آ رہا ہے، تو اوورسیز پاکستانیوں کے خاندانوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ جی یہ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ انہوں نے بات یہ کہی ہے کیونکہ ان کا ماضی بھی ملک سے باہر ہے اور ابھی وہ نوجوان ہیں، ینگ ہیں، لہٰذا ان کا کیریئر پاکستان میں تو ہو نہیں سکتا۔ اسٹیٹ بینک سے بڑی عہدہ اور کیا ہے پاکستان میں، اتنا اٹونومس ہوتا ہے، ان کا کیریئر ملک سے ان کا مستقبل ملک سے باہر ہے، اسی لیے وہ انہوں نے ملک کے باہر سوچ رہے ہیں۔ جن لوگوں کی انہوں نے بات کی ہے نا، وہ ہیں پاکستان کے 1% یا 2% پاپولیشن۔ باقی جو لوگ تباہی پھر رہی ہے جن لوگوں کی، ان کا انہیں فکر نہیں ہے۔ آپ کی جو باہر سے امپورٹ ہو کے چیزیں آتی ہیں، جو کہ بہت آتی ہیں پاکستان میں، اس سے ہر چیز کی قیمت بڑھتی ہے، اور پھر یہ کہ ان کی فیملی کو زیادہ پیسہ ملتا ہے، یہی وہ کہہ رہے ہیں نا، لیکن جب ان کی فیملی باہر خریدنے کو جاتی ہے چیزیں تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے؟ وہ فائدہ زیرو ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اقتصادیات کو اگر آپ نے ڈیل کرنا ہے تو اقتصادیات کے طریقے، آخری فائنل پوائنٹ جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے، وہ ٹھیک ہے، بالکل انہوں نے صحیح اپروچ اڈاپٹ کی ہے۔ دیکھیے اس وقت دو چیزیں ایسی ہوئی بھی ہیں جس کی وجہ سے گورنمنٹ پہ دباؤ ہے اور دباؤ اپوزیشن ڈال رہی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ کامیاب ہوگی۔ نمبر 1 پرائس ہائک، جس سے عام آدمی بہت تنگ ہے، عام آدمی کو بہت تکلیف ہے، مہنگائی ہے۔ دوسرا، ہمارا تجربہ یہ بتاتا ہے، پاکستان کی سیاست 1988 سے ہمیں یہ بتاتی ہے
کہ جب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات میں کچھ رکھنا پڑ جائے تو اپوزیشن ہمیشہ ایکٹیو ہوتی ہے، اور یہ وہ سٹیج ہے جب اپوزیشن سمجھتی ہے، چاہے وہ مذہبی جماعت ہے چاہے وہ دوسری جماعتیں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اقتصادی طور پہ پاکستان کی عوام تنگ ہیں اور کچھ اور بھی تنگ ہیں، لہٰذا ہمارے لیے موقع ہے۔ ٹھیک ہے، تو جیسا کہ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ سمندر پار پاکستانی کو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن جو سمندر پار نہیں ہیں وہ اس وقت مہنگائی کے سمندر میں غرق ہو رہے ہیں۔ خاور دونوں صورتحال میں معاشی اشاریے اور دوسری طرف احتجاجی تحریکیں، حکومت تیار ہے؟ کیا حکمت عملی ہے حکومت کی؟ دیکھیں مریم، یہ جو آرگومنٹ دیا جاتا ہے نا کہ جی یہ جو اس وقت ورلڈ بینک کا گورنر ہے یہ باہر کا ہے، یہ جو پرائم منسٹر کا جو منسٹر ہے ایڈوائزر ہے شوکت ترین ہے، اس کا فلاں کمپنی کے ساتھ تعلق ہے، فلاں بزنس ہے، وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ بک اسٹاپس ایٹ دا پرائم منسٹر آفس ایٹ دا پریزیڈنٹس آفس، یا ان کے ٹیبل کے اوپر۔ پاکستانی عوام کو کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ کون اس وقت گورنر اسٹیٹ بینک ہے، کون اس وقت شوکت ترین ہے، کون اس وقت ٹیکسٹائل کو چلا رہا ہے، کون اس وقت جو ہمارا باقی یہ جو کنسٹرکشن کا شعبہ ہے اس کو کون دیکھ رہا ہے۔ لوگوں کو جو سوال ہے وہ سوال ہے پرائم منسٹر آف پاکستان، ان کا نام ہے عمران خان، ان کی جماعت ہے تحریک انصاف، لہٰذا جو بھی اچھے یا برے فیصلے ہونے ہیں اس کا خمیازہ اگر بھگتنا ہے تو وہ عمران خان کو بھگتنا ہے، اس کی پارٹی کو بھگتنا ہے۔ آئندہ الیکشن کے دوران جو بھی ریئیکشن رد عمل آئے گا عوام کی طرف سے اس کی شکل میں ان کو بھگتنا ہے۔ جس طرح سلمان غنی صاحب نے کہا کہ ابھی الیکشن آنے والے ہیں، جو ہے بلدیاتی انتخابات کا ظاہر ہے سپریم کورٹ کی طرف سے ڈائریکشن ہے وہ ہونے والے ہیں، لہٰذا اس کے ذریعے بھی ریئیکشن آئے گا۔ اس لیے یہ آرگومنٹ کہ جی اس گورنر کو نکال دیں، اس شوکت ترین کو نکال دیں یا فلانے کو نکال دیں، یہ ایک ڈائریکٹ رسپانسبلٹی ہے پرائم منسٹر کی۔ بینگ چیف ایگزیکٹو ان کا اختیار ہے کہ وہ کسی بھی جو ہے ایکس وائی زی کو ان پوزیشن پہ رکھیں۔ لوگوں کو چاہیے نتائج، لوگوں کو چاہیے ریزلٹس بالکل ٹھیک ہے۔ آج کل کے جو اشاریے ہیں، آج کل کی جو مہنگائی ہے، آج کل جو ڈالر کی اڑان ہے، آج کل آپ کے جو گیس کے پرائسز، آپ کی الیکٹریسٹی پرائسز، اوورآل جو اشیاء خورونوش ہیں ان کی جو پرائسز ہیں، سرٹنلی انفلیشن ہے اور ایک انپریسیڈنٹڈ پریشر ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں نا تو ایک چیز جو میں دیکھتا ہوں وہ فرق پرائم منسٹر عمران خان یا باقی جو اس سے پہلے ہماری نون لیگ کی حکومت رہی یا اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، وہ یہ ہوا کرتا تھا کہ ماضی کے اندر جب کوئی بھی اس طرح کا پریشر آتا تھا یا کوئی اس طرح کی فیصلہ سازی کے اندر کوئی معاملات ہوتے تھے تو پرائم منسٹر کچھ خبر لیک کروا دیتے تھے کسی میڈیا سے کہ جی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں یہ کرنے نہیں دیا جا رہا، ہمیں راولپنڈی کی طرف سے یہ پریشر ہے، ہم یہ پالیسی اپنانا چاہتے ہیں، ہم فورن پالیسی کے حوالے سے یہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اوپر یہ پریشر آ جاتا ہے، ہمیں کوئی سکھا سانس نہیں لیا دینے جاتا۔ پرائم منسٹر عمران خان گزشتہ 3 سالوں کے دوران وہ ہر موقع کے اوپر یہ کہتا ہے کہ یہ فیصلہ میرا ہے، تمام فیصلے میری مرضی سے ہو رہے ہیں۔ اس وقت ملک کے جو بھی معاشی حالات ہیں، ملک کے اندر اس وقت جو سارا خاص طور پر مہنگائی کے حوالے سے ماحول بنا ہوا ہے تو وہ پرائم منسٹر عمران خان اس کی ذمہ داری لے رہا ہے۔ وہ مشکل فیصلے کہہ رہا ہے کہ حالات و واقعات جو بھی ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ اچھی بات ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی ذمہ داری جو وہ کسی دوسرے تیسرے کے اوپر نہیں ڈال رہا کہ جی جو فیصلہ سازی میں کر رہا ہوں اس کے اندر کسی کی مداخلت ہے۔ آپ نے 4 یا 5 فائنانس منسٹر چینج کیے، آپ کا اختیار ہے، آپ نے کریں۔ آپ نے 6 سیکٹری فائنانس چینج کیے، آپ کا اختیار ہے، آپ کریں۔ آپ نے اسد عمر صاحب کو ڈیفرنٹ منسٹریز کے اندر ٹرائی کیا، آپ کا اختیار ہے، کریں۔ لیکن ایٹ دا اینڈ آف ڈے آپ نے جو جواب دہی ہے وہ لوگوں کو دینی ہے، لوگوں کے سوالوں کے جواب آپ کو ہی دینے ہیں، اور لوگ سوال پوچھ رہے ہیں اور میڈیا کے ذریعے بھی پوچھا جا رہا ہے، بالکل پوچھا جانا چاہیے۔ لیکن تھوڑا سا آبجیکٹیولی اس ساری صورتحال کا اگر ہم انالیسس کریں نا وہ یہ ہے کہ عمران خان جس دن سے حکومت میں آیا ہے وہ ایک تو وہ ان کا مشہور زمانہ قول ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، اور جو لیڈر ہوتا ہے وہ مشکل وقت میں زیادہ اچھا پرفارم کرتا ہے۔ 3 سال کے دوران یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مسائل تو بہت ہوئے، انڈیا کے ساتھ جنگ لڑنی پڑ گئی، کرونا آ گیا، پھر وہ آپ کو پتہ ہے مشہور زمانہ پلیٹلیٹس کا ایشو آ گیا، وہ ملک کے اندر ایک پوری ہنگامہ ہیزی ہم نے سیاسی سطح پہ دیکھی، پھر ہم نے لانگ مارچز دیکھے، پھر ہم نے پی ڈی ایم کا فارمیشن دیکھی۔ پریشر تو ہے، اور آج کل میرے خیال میں جتنے زیادہ پریشر میرے خیال میں چاروں طرف سے عمران خان کے سر کے اوپر ہیں،
اس سے بہتر صورتحال میرے خیال میں عمران خان کے لیے ہو نہیں سکتی. وہ جو ایک ماحول آئیڈیل ماحول کی بات کیا کرتے تھے, لہٰذا ایٹ دا اینڈ آف ڈے پرائم منسٹر عمران خان کو تحریک انصاف کی حکومت کو ڈلیور کرنا ہے. اگر ڈلیور نہیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر لوگوں کے پاس کیسے جائیں گے. 2 سال سے کم کا وقت رہ گیا ہے, آئندہ کے الیکشنز کے حوالے سے 2023 کے اندر انتخابات ہونے ہیں. وہ آپ پھر پتہ چل جائے گا کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں, آپ کی ڈلیوری کہاں پہ 2 سال کا وقت کھڑی ہے. رہ گیا, لیکن تحریک انصاف کی حکومت اگلی ٹرم لینے کے لیے بھی پرعزم ہے, لیکن یہ 2 سال کیسے نکالے گی اور چیلنجز سے کیسے نمٹے گی؟ سیاسی محاذ پر مشکلات ہیں, معاشی محاذ پر کافی چیلنجز ہیں, ان سے کیسے نمٹا جائے گا, اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایاز صاحب, ہم حکومت کو درپیش معاشی اور سیاسی چیلنجز کی بات کریں. ایک طرف ہم تعریفوں کے باوجود گرے لسٹ سے نہیں نکل پا رہے اور آئی ایم ایف سے بھی مذاکرات کس سٹیج پر ہیں ابھی کچھ واضح نہیں, لیکن دوسری طرف ہم بلوچستان میں تبدیلی کی آہٹ سن رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہاں عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے اثرات دیگر صوبوں پہ ہو سکتے ہیں, وفاق خطرے میں پڑ سکتا ہے؟ کچھ لگتا ہے آپ کو ایسا؟ دیکھیے جنرل پکچر کیا ہے, ہمیں یہ نہیں پتا کہ وفاق خطرے میں پڑ سکتا ہے یا نہیں پڑ سکتا, پر جو ہم دیکھ سکتے ہیں, جو ہمارے سامنے ایویڈنس ہے گورنمنٹ کا, فیڈرل گورنمنٹ کا اور پرائم منسٹر کا حالات پہ کنٹرول نہیں ہے. نہ صرف معیشت, حکمرانی, باقی چیزیں ان سے نہیں ہو رہی. یہ جو کہتے تھے کرپشن کریں گے, یہ کریں گے, مطلب کون سا آپ نے کیا ہے؟ ہم جو ہے انفٹنس کی, مطلب مذاق یہ ہے کہ ہم انفٹنس کی تعویلیں اور عذر ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ ہے, یہ ہے. آدمی ایک میدان کے لیے فٹ ہو یا انفٹ ہو, اس کے لیے آپ کو 3 سال نہیں چاہیے ہوتے. آپ جان جاتے ہیں کہ اس گھوڑے پہ چڑھنے کے قابل یہ ہے یا نہیں ہے. بھائی آپ میں بڑی کوالٹیز ہوں گی, بڑے بڑے میدان آپ نے مارے ہوں گے, پر یہ جس میدان پہ آپ کو بٹھا دیا گیا ہے, 3 سال کی پرفارمنس اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ یہ آپ سے کام نہیں ہو رہا. آپ بڑے وہ 30 مار خان ہوں گے, بڑے آپ شاہ سوار ہوں گے, پر یہ آپ سے کام نہیں ہو رہا. آپ اس کے لیے ایک آدمی کو دیکھ, بھائی آپ ہے 22 سالہ ہم نے جدوجہد کی, بھائی آپ نے کی 20 سالہ اس جدوجہد میں آپ کا سب سے بڑا کارنامہ کیا تھا؟ 2014 کے دھرنے تھے. اس سے سپیکٹیکولر ڈرامیٹک آپ نے کوئی چیز نہیں کی تھی. بھائی اس دھرنوں کی تاریخ تو کوئی لکھ ڈالے. آپ کو پوری سپورٹ ٹیم ملی تھی وہ دھرنے کرانے کے لیے, کیونکہ مقصد تھا نواز شریف کو سبق سکھانے کا. ان دھرنوں کا یہ مقصد اور کوئی نہیں تھا. اس میں علامہ طاہر القادری بھی تھے, فلانے بھی تھے, وہ کون سے اداروں کے ہمیں وہ اب نام بھی نہیں یاد رہتے, یہ ہماری کمزوری ہے, وہ بھی تھے. ہمارے جو دوست مہربان جو ہیں, کیا چودھریوں کے نام, انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا, وہ سب نے ڈالا. اور ایک حد تک سبق سکھانا تھا, وہاں تک سکھا کے واپس ہو گئے, اور وہ گورنمنٹ اس کے بعد ناکام اور ناکارہ ہو گئی. ایک گورنمنٹ کی ایک وہ روب ہوتا ہے, ایک تھانے دار کا روب ہوتا ہے. وہ روب جب چلا جائے, ایفیکٹونیس چلی جائے, تو پھر آپ توپیں بھی تھانے کے سامنے لگا دیں, وہ ایفیکٹونیس واپس نہیں آتی. اس کے علاوہ آپ کا کارنامہ کیا ہے؟ اور یہاں پہ اب یہ جو ہے نہیں جی ایسے نہیں ہے, فلانا نہیں ہے. اور 2018 کے الیکشن میں آپ کی پارٹی لسٹ, آپ کے کینڈیڈیٹ کی لسٹ کہاں بنی تھی؟ کس کا انپٹ تھا؟ کس نے وہ تیار کیے تھے؟ کس کس کی ریکمنڈیشن پہ تھا؟ یہ تاریخ کیسے, اب جو نہیں دیکھنا چاہتے کہ نہیں ایسی بات نہیں تھی, ایسی بات نہیں, اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. پر چلیں, وہ جو پھپتی کستے ہیں بلاول بھٹو, سلیکٹڈ ہیں یا نہیں ہیں؟ بھائی سلیکٹڈ بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ میں کوئی اندر چیز ہو تو اس سلیکشن کا بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور جس حکمرانی کا آغاز, پہلا قدم وزیر اعظم ہاؤس کی 6 بھینسوں کی نیلامی ہو, اس کی عقل کا آپ کیا مطلب, کیا آپ اس کا وزن اس عقل کا ڈالیں گے؟ گورنر ہاؤس کی دیوار توڑ دیں, اور 20 فٹ اوپر سے دیوار توڑ بھی دی گئی تھی. یہ آپ کا مطلب, یہ معیار حکمرانی, تصور حکمرانی آپ کا یہ ہے؟ 100 دن میں ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اور 100 دن ذوالفقار علی بھٹو کے تھے, جسٹ 100 days, 90 days. اور پاکستان کی چاہے کسی کو اچھا لگے نہ لگے, ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی شکل تبدیل کر کے رکھ دی تھی.
یہ کبھی لاہور جا رہے ہیں، کبھی فلانا جا رہے ہیں. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو جیسا آدمی، عثمان بزدار جیسا وزیر اعلیٰ وہاں لاہور لگائے گا؟ وہ آپ سے وہ نہیں ہوا. اور آپ 22 سال 20 سال 18 سال 15 سال میں یہ تعین نہیں کر سکے کہ آگ کا اکنامک پالیسی کون چلائے گا. ٹھیک ہے، لیکن ایاز صاحب آپ نے ہمیشہ اندھیروں کی بات کی ہے، شارٹلی بتا دیجئے کہ اندھیروں سے امید کی کرن کی امید رکھی جائے اب تحریک انصاف کے لیے، ہاں یا نہ میں بتا دیجئے، بس مجھے آگے جانا ہے. یار دیکھیں، ان سے کام نہیں چل رہا، ان کی ایفیکٹونس ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو احتجاج شروع ہو رہا ہے، گورنمنٹ کا ایک وہ روب ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا. عوام کی نظروں میں آپ دیکھیں کہ کوئی ان کی بات سنتا ہے، ابھی کوئی ان کی تقریریں سننے کے لیے تیار ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. کان پک گئے ہیں ان کی تقریریں سن سن کے. ٹھیک ہے، تو سلمان صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے ہمیشہ کہا ہے کہ پنجاب میں کوئی ایسی تبدیلی کے امکانات نہیں ہیں. اب بلوچستان کے بعد کچھ لگتا ہے کہ پنجاب بھی ایسی صورتحال سے دوچار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ابھی جو بات کی گئی ہے کہ وہ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ جن کے اندر حکمت نہیں ہوتی ان کی حکومت نہیں چلتی. اور 3 سال سے ہم بیٹھ کر یہاں پر وویلا کرتے رہے. وہ ٹھیک کہا کہ جی پہلے 100 دن کہا گیا نہیں بولو، پھر کہا 6 ماہ نہیں بولو، پھر کہا 1 سال نہیں بولو. اب ان کو کیڑے میڈیا میں نظر آ رہے ہیں. وہ جو ہماری بہن آسمہ شرازی آج کل ٹارگٹ ہوئی ہیں، کیا انہوں نے ایسی بات لکھ دی ہے؟ اور اگر لکھ دی ہے تو اتنا بڑا پاکستان کا بڑا ایشو آسمہ شرازی کی تحریر تو نہیں ہے. پاکستان کا سب سے بڑا ایشو یہ مہنگائی ہے، یہ معاشی چیلنج ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس گورنمنٹ کا پلس پوائنٹ تھا، اگر آپ دیکھیں کہ ماضی کی حکومتوں ان کے خلاف جو کچھ ہوتا رہا، اس کا پلس پوائنٹ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر سیولین ملٹری ریلیشن شپ میں ایک بہتری آئی تھی. اور خان صاحب نے اپنی حکمت عملی کی وجہ سے وہ اپنی جو امتیازی اہلیت ہے وہ بھی کھو کے رکھتی ہے. اور بات یہ کہ یہ وہ جو ہم کہتے تھے کہ ون پیج تو انہوں نے پھاڑ کے ہوا میں تقسیم کر دیا. کہ کیوں تھا؟ اس 1 پیج سے توقع یہ تھی کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آئے گا کہ ماضی کی حکومتیں رخنہ اندازی کرتی تھی. آپ کے سے تو یہ توقع تھی کہ آپ نہیں چھیڑیں گے، اور انہوں نے آپ کو نہیں چھیڑا. انہوں نے آپ کا بوجھ بٹایا ہے ہر محاذ پہ، خارجہ محاذ پہ، داخلہ محاذ پہ، اپوزیشن کے خلاف ہر چیز پہ آپ کو سپورٹ کیا. آپ نے ان کو بھی معافی نہیں دی. دیکھیں بات یہ کہ آپ نے تو کہا تھا کہ گھبرانا نہیں، اور اب تو قوم آپ کے سامنے پوچھ رہی ہے کہ جی پوری قوم گھبرا چکی ہے، تمام طبقات گھبرا چکے ہیں. اور مجھے یہ خطرہ ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں پہلے بھی اشارتاً یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اگر پاکستان کی اپوزیشن پارٹیز اس سارے رد عمل کے نتیجے میں کوئی سنجیدہ اور منظم احتجاج نہ برپا کر سکی تو پھر لوگ از خود نکلیں گے. اور ماضی کے اندر ہم یہ دیکھ چکے ہیں، ماضی کے اندر یہ اسی لاہور کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں کہ لوگ جا کے واپڈا کے دفاتر پہ حملے کیے تھے. آج اسی آفس کے 2 آفس بوائے انہوں نے لا کے مجھے اپنے بل دیے، میرے پاس پڑے ہیں. ایک کا 8,000 روپے کا بل ہے، ایک کا 9,000 روپے کا بل ہے. تو بات یہ کہ کسی کو تو جواب دہ ہونا چاہیے. اور جو صورتحال آپ نے پاکستان کے اندر بنا دی ہے، آپ کے الیکٹڈ ممبران، آپ کے وزراء کتنے بڑے امتحان سے گزر رہے ہیں. کیا وہ اپنے حلقوں کے اندر جا کے لوگوں کو نوکریاں دے سکتے ہیں؟ کیا وہ لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھ سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہوتی ہے ان کی نظریں لوگوں پہ ہوتی ہے، لوگوں کی حالت زار پہ ہوتی ہے. لیکن خان صاحب کی حکومت پاکستان کی سیاسی تاریخ کی ناکام ترین اور نااہل ترین حکومت ہے، اور یہ انہیں ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب سلمان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ تمام طبقے گھبرا چکے ہیں. آپ کی نظر میں اب بھی کوئی طبقہ ایسا رہ گیا جس کو ابھی گھبرانے کی مزید ضرورت ہے؟ گرے لسٹ میں ابھی تک ہم کیوں موجود ہیں جب ہم ساری باتیں پوری کر رہے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک گرے لسٹ کا تعلق ہے، یہ فیصلہ کہ پاکستان اس میں رہے گا کہ نہیں رہے گا یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے. اچھا. اور اس میں عالمی سطح کی قوتوں کی مصلحت ڈیسائیڈ کرے گی کہ پاکستان وہاں سے نکلے گا کہ نہیں نکلے گا. کیونکہ پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان نے 27 میں سے 26 چیزیں کر دی ہیں. اب آج کے اخبار میں کچھ غالباً 30 کا ذکر آ رہا ہے کہ 30 پوائنٹس تھے. ہاں، کچھ انہوں نے باتیں اور تھوڑی سی ایڈ کر دی ہیں. تو یہ جب بڑی طاقتیں یہ سمجھیں گی جو کنٹرول کرتے ہیں کہ اب پاکستان کو چھوڑ دیا جائے تو پاکستان گرے سے وائٹ میں آ جائے گا. ورنہ میرا خیال ہے پاکستان گرے ہی میں رہے گا. اس کی پاکستان نے ایفرٹ کی ہیں اپنے لاز کو، فائنینشیل مینجمنٹ کو اور منی لانڈرنگ کے جو ایونیوز تھے کافی کلوز کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان باہر نہیں نکل سکے گا. تو یہ تو ایک سیاسی مسئلہ ہے
جب سیاست بین الاقوامی سیاست آپ کے حق میں جائے گی تو آپ وائٹ میں آ جائیں گے، ورنہ آپ یہیں لٹکے رہیں گے، بلیک میں نہیں جائیں گے، بلیک لسٹ میں نہیں ہوں گے، یہیں رہیں گے۔ اس کو حکومت کی ناکامی نہ سمجھا جائے، نااہلی نہ؟ نہیں، یہ اس میں حکومت کی نالائکی نہیں ہے، کم از کم یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں نالائکی نہیں ہے، وہ انٹرنیشنل لیول کا کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ہے۔ ویسے فورن پالیسی میں اتنی ناکامیاں نہیں ہیں۔ بتائیں ناظرین کو ایکچول کیا ہے؟ دیکھیں پاکستان اگر اپنی شرائط پوری کر رہا ہے تو کس وجہ سے انہوں نے رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ ٹائم پہلے بڑا تھوڑا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں بنیادی طور پر اس کی وجوہات ہوتی ہیں کہ بین الاقوامی لیول پہ جو قوتیں ہوتی ہیں، کیا ان کی خواہشات کے مطابق آپ کی فورن پالیسی چل رہی ہے، آپ کی فورن پالیسی کی چوائز ہیں، آپ کا چائنا سے ریلیشن شپ ہے، آپ کی افغانستان کی پالیسی ہے، یہ سب باتیں، آپ کے انڈیا سے ٹربلڈ ریلیشن شپ ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں کاؤنٹ ہوتی ہیں، لہٰذا اس میں آپ ایفرٹ کرتے رہیں۔ اسی زمرے میں ڈو مور اور ایبسولوٹلی ناٹ، یہ ساری چیزیں اسی زمرے میں چلتی رہتی ہیں، یہ عالمی سیاست اسی طرح ہی چلتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ خبر آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ معاشی اشاریہ کیوں ہمارے حق میں نہیں آ رہے؟ ڈالر کیوں اتنا اونچا اڑ رہا ہے اور روپیہ کیوں اپنی قدر کھو رہا ہے؟ میرے خیال میں اس حوالے سے کافی زیادہ خبریں اخبارات کے اندر چھپ بھی رہی ہیں، واضح سی ایک صورتحال ہے۔ ایک تو آپ کے ہمسائے کے اندر جو پریشر بنا ہوا ہے، افغانستان کے اندر انٹرنیشنلی جو پریشر بنا ہوا ہے، امریکہ کے اندر آپ اس وقت ان کا انفلوئنس ہے، پریشر ہے، آئی ایم ایف جو ہمیشہ سے ایک ٹول رہا ہے امریکن فارن پالیسی کا، اس کا پریشر ہے، تو پریشر تو ہے آپ کے اوپر، اور جو انٹرنیشنلی جو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ڈسرپشن ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ واپس آ جاتے ہیں جو اصل سوال کی طرف، دو چیزیں دیکھیں اس پروگرام کے اندر، اس سے پہلے بھی میرے خیال میں 3 سال کے دوران جب سے یہ حکومت آئی ہے، 2-3 ایسے موقع آئے کہ بڑے ہی ہم نے اس طرح کی تقاریر سنی کہ بس اگلا ہفتہ گیا، یہ مارچ والے آگے، مولانا صاحب آگے تو حکومت گئی، یہ 2 مہینے بڑے ہی کرٹیکل ہیں، یہ حکومت آئی کہ گئی، بس معاملات بالکل ختم ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب دیکھیں خواہش کا اظہار کہ اب اس دفعہ بھی اگر اپوزیشن ناکام ہو گئی تو بس اس ملک کے ساتھ اس سے بڑی جو میرے خیال میں زیادتی ہو نہیں سکتی۔ اس کے ملک کے اندر ایک آئینی حکومت قائم ہے۔ اب چھوڑیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ماضی اور ان کی جو ہسٹری اگر آپ پڑھ لیں، آج بھی کچھ لگا چھپا ہوا ہے ایک انگریزی اخبار کے اندر، اور بعد میں ہمارے جو انقلابی ہیں لاہور والے، ان کی بھی جو ماضی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ ملک کے اندر ایک آئین ہے، بالکل پاکستان کے اندر اس وقت جو جمہوریت ہے وہ آئیڈیل جمہوریت نہیں ہے، اس کے اندر ڈیفرنٹ فیکٹرز پلے کرتے رہے ہیں اور آج کل بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ بالکل ہی غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے اور اس کے پیچھے کوئی سپورٹ سسٹم ہے۔ اب ظاہر ہے ایک سسٹم آپ کا چل رہا ہے، ایک حکومت کے پاس 5 سال کا وقت ہے، اگر کسی کی خواہش ہے کہ صبح سے کل سے، اب تو لگ ایسے ہی رہا ہے جیسے کل سے عمران خان کو گھر چلے جانا چاہیے کیونکہ اس کے پلے کچھ نہیں ہے۔ اب کم از کم 2-4 چیزیں جو پچھلے 3 سال کے دوران ہوئی ہیں، کرونا کے حوالے سے آپ نہ مانیں، دنیا مانتی ہے، آپ کو پتہ نہیں آپ نے انڈیا کے ساتھ ایک جنگ لڑی، آپ کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں افغانستان کے حوالے سے آپ کے اوپر کیا پریشر ہیں، آپ کو پتہ نہیں اس وقت امریکہ بہادر آپ کے اوپر کس طرح کا پریشر لیے کھڑا ہے، آپ کو پتہ نہیں آپ کے چائنا کی طرف سے آپ کے اوپر کیا پریشر ہے، حکومت کی حکمت عملی کیا، خبر حکومت کی تیاری کیا، یہ بتا دیجئے۔ دیکھیں جو میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا نا کہ یہ جو خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے نا، میں تو آپ کو آن گراؤنڈ سچویشن بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی موجودہ حکومت بالکل فلاپ ہو گئی ہے تو میرے کم از کم سمجھ میں تو ایسی چیزیں نہیں آتی۔ ایک سرٹن لیول پہ پریشرز ہیں اور عمران خان کے لیے میرے خیال میں سب سے جو بڑا اس وقت امتحان یہی ہے جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں، اب اسے وہ کیسے نکلتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ جی کیا بنے گا، جی آئینی طریقہ کار موجود ہے، کل کو ووٹ آف نو کانفیڈنس لاہور کے اندر پی ایم ایل این موو کر لیں، یہاں پہ آپ کر لیں، اسلام آباد کے اندر نیشنل اسمبلی کے اندر وہ کر لیں، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یاد آیا پچھلے ہفتے آپ نے ایک چھوٹا سا وہ ایک پالش کا ذکر کیا تھا، میں نے سوچا شاید آپ نے کوئی نیل پالش یا کوئی فیس پالش کا ذکر کیا ہے، تو لاہور والے جو آپ کو پتا جن کو پالش کا بڑا ایکسپیرینس ہے 80 سے آنورڈ، انہوں نے پالش مہنگی ہو گئی ہے، وہ پالش کے استعمال کے حوالے سے کہا تھا کہ پالش مہنگی ہو گئی ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں، جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایسا محظوظ ہوئے پالش کو لے کے، میں نے کہا یہ تو بہت غور سے دیکھتے ہیں اور کہیں سے ڈائریکشن بھی ہوئی ہوگی، تو بھیا پالش واقعی مہنگی ہوگی ہے، روزمرہ استعمال کی چیزیں، بچے اسکول جاتے ہیں اور شو پالش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کی یہ کشتی اب موجوں کے رحم و کرم پر ہے یا کوئی حکمت عملی تیار کی گئی ہے؟ اس سے متعلق اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ایاز صاحب ہمارے پاس وقت کم ہے، لاسٹلی بتا دیجئے کہ 2 سال ہے حکومت مشکلات میں گھری ہوئی ہے، عوام کے لیے کوئی بہتری کی امید ہے؟
भाई इनसे इनके, मैं कह रहा हूँ हालात इनके कंट्रोल में है ही नहीं, वो क्या लाएंगे, इनको कुछ माशी जो है होना क्या चाहिए वो कुछ बिल्कुल कोई समझ नहीं है। शौकत तरीन को लाए थे, वो नाकाम हो चुके हैं। ठीक। देखे तो सही ना, कौन सी आप उम्मीद की किरण किसी बुनियाद पे बनाएं। ठीक है सलमान साहब, आवाम कोई बेहतरी की उम्मीद रखें? बात ये कि हुकूमतें हिकमत से चलती हैं, बयानात और ऐलानात से नहीं। और IMF को पाकिस्तान की तकदीर का जिम्मेदार बनाने की बजाय अपनी सियासी टीम पे एतमाद ठीक करें। है। सियासी टीम भी आपको राह निकाल के ठीक है दिखाएगी। डॉक्टर साहब, आप क्या देखिए, कहेंगे? इस्लाहात के इम्कानात तो हर वक्त मौजूद होते हैं। हुकूमत को इक्तसादियात के उस पहलू की तरफ तरजीही तवज्जो देनी चाहिए जिसका ताल्लुक आम आदमी से है, और यही पॉइंट है जो हुकूमत के लिए मेक और ब्रेक होगा। ठीक है, वक्त ख़त्म हो चुका है। खावर माजरत के साथ हम आपके पास नहीं आ सकते, आपकी राय नहीं हम तक पहुंची, लेकिन हमारे पैनल की अक्सरियत की राय आपने जानी। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया खबर की दुनिया।